तुम वापस आओ तो मैं देखता हूँ तुम्हें हम कैसे रखते हैं। एक हारे हुए शख्स की तकरीर थी वो, जिसको बहुत गुस्सा था, लेकिन मियाँ साहब ने तो उनको एड्रेस किया ही नहीं। बड़ों की लड़ाई में छोटों का कोई काम नहीं। मुझे तो दुख होता है कि अच्छा वजीर आजम की जलसा हो या अपोजिशन का जलसा हो तो फिर हमारा जनरल्स का नाम लिया जा रहा है। इस हुकूमत के आसाब में इतनी ताकत ही नहीं है कि वो अवामी दबाव को बर्दाश्त करे। इंशाल्लाह एक एक को हम पकड़ेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू प्रोग्राम सवाल। मैं हूं बैरिस्टर एहतिशाम अमीरुद्दीन। कल वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब ने जो तकरीर की थी उसके हवाले से मैंने एक इंट्रो भी दिया और मैंने कहा था द स्पीच वाज नॉट प्राइम मिनिस्टीरियल इन नेचर, यानी कि वज़ारत उज़्मा का जो ओहदा है, जो मनसब है, उसके हिसाब से मुझे वज़ीर आज़म साहब की तकरीर जो है उस मेयार पर पूरी उतरती हुई नहीं नज़र आई। बहरहाल एक छोटा सा आपको उसका दोबारा दिखाते हैं कि जी क्या कहा था उन्होंने मरियम और बिलावल के बारे में और ख्वाजा आसिफ के बारे में, फिर हम आगे बढ़ते हैं। सुनिए। एक उनमें से नानी होगी है, लेकिन मेरे लिए बच्चे ही हैं वो। उन दो बच्चों ने आज तक जिंदगी में 1 घंटा हलाल का काम नहीं किया। भले किसके ऊपर हैं? अपने दोनों बापों की हराम की कमाई के ऊपर पले हुए हैं। रंगबाज ख्वाजा टेलीफोन कर रहा है जनरल बाजवा को, जनरल साहब मैं इलेक्शन हार रहा हूं, मेरी मदद करें। आंसू गिर रहे हैं, जनरल साहब मैं तबाह हो जाऊंगा, मेरी मदद करें, मैं इलेक्शन हार रहा हूं उस्मान डार से। और इसके बाद तकरीर के आखिर में वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब ने अपने मुंह पर हाथ फेर कर मियां नवाज शरीफ को कहा कि तुम वापस तो आओ, फिर मैं तुम्हें देखता हूं। गरीब आदमी लाखों की चोरी करे तो वो तो बेचारा जिन हालात में जेलों में रहता है, और जो अरबों पैसा चोरी करके बाहर ले जाए, बच्चे अरबों रुपए के घरों में रहे और वो जाके वीआईपी जेल में ठहरे, तुम वापस आओ तो मैं देखता हूं तुम्हें हम कैसे रखते हैं। आज मरियम नवाज की तरफ से इसका रिस्पांस आया। मरियम नवाज जब कराची पहुंची और फिर वो जा रही थी होटल की तरफ, तो उनसे कुछ सवाल किए गए। उन्होंने क्या कहा वज़ीर आज़म की तकरीर के हवाले से, ये भी सुनो। एक हारे हुए शख्स की तकरीर थी वो, जिसको बहुत गुस्सा था, लेकिन मियाँ साहब ने तो उनको एड्रेस किया ही नहीं। मियाँ साहब ने कहा था कि ये आपका खेल नहीं, आप इसमें से बाहर रहें। बड़ों की लड़ाई में छोटों का कोई काम नहीं। हुकूमत को कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है। इंशाअल्लाह ताला हुकूमत को थोड़े दिनों में सब नजर आ जाए। पहले भी आम जेलों में ट्रीट किया गया था। अगर कोई ये समझता है कि जेल में कोई सहूलियात थी तो वो गलत समझता है। ये जो धमकियां हैं ना, ये किसी और को दें। 2 दफा गिरफ्तार होके 4-4, 5-5, 6-6 महीने जेल काट आए हैं। अब गिरफ्तारी से किसका खौफ? जो खौफ था वो भी खत्म हो गया। थैंक यू। मरियम नवाज कह रही थी कि मुझे अब सलाखों का खौफ नहीं है, ये धमकियां किसी और को दें। बिलावल भुट्टो जरदारी ने भी आज मीडिया से गुफ्तगू की गुजरांवाला के जलसे के बाद, जो उनका मोराल है और क्या वो सोच रहे हैं इस तहरीक के हवाले से, और कराची के जलसे से पहले उनका माइंड सेट क्या है, ये भी जरा सुन। जब हम इस्टेब्लिशमेंट का नाम लेते हैं तो हम जानते हैं कि ये एक आज का नहीं, सिर्फ आज की मौजूदा जनरल्स का नहीं या रिटायर्ड जनरल्स का नहीं, ये माजी का हमारा तारीख का एक हिस्सा है। मुझे तो दुख होता है कि अच्छा वज़ीर आज़म की जलसा हो या अपोजिशन का जलसा हो तो फिर हमारा जनरल्स का नाम लिया जा रहा है। इससे हमारा इदारे की इंटीग्रिटी है, उनको कमज़ोर किया जाता है। हम ऐसा नहीं चाहते। हम चाहते हैं कि हम इनको हर इशू पे इन पे इल्ज़ाम ना लगे। इससे पहले कि मैं अपने मेहमानों का तारुफ कराऊं, मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि आज जलसा हो रहा है जी कराची में पीडीएम का, और कराची वो जगह है जहां पर पिछले 12 सालों से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत है, बल्कि 12 साल से भी कुछ ज़्यादा अरसा हो चुका है। अपोजिशन का बुनियादी बयानिया ये है कि जी मुल्क में महंगाई बहुत हो गई है, गुर्बत हो गई है, बेरोजगारी हो गई है, इमरान खान की नालायकी नाअहली की वजह से, इनके वजीरों मुशीरों की नालायकी की वजह से, इस वजह से अब हम अवाम की आवाज़ पे सड़कों पर आ गए और जलसे कर रहे हैं और हम इस हुकूमत को घर भेजेंगे। तो मेरा सवाल ये है कि आज जिस जगह पर जलसा होने जा रहा है वो तो सिंध का दारुल खिलाफा कराची है और 12 साल से वहां पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत है। द फर्स्ट क्वेश्चन टू द ऑपोजिशन फ्रॉम दिस प्लेटफॉर्म इज, क्या सिंध में गुर्बत खत्म हो गई है? क्या वहां पर भूख, अफलास, नंग, बेरोजगारी खत्म हो गई है? मुझे बताइए कि क्या थर में ग़िज़ाई किल्लत की वजह से बच्चे नहीं मरे? क्या कुत्ते के कांटे की वैक्सीन ना मिलने की वजह से सिंध में लोग नहीं मरे? क्या कराची शहर विच इज द हब ऑफ द इकोनॉमी, जहां पर मल्टीनेशनल कंपनीज के हेड ऑफिसेज होते हैं, विच कंट्रीब्यूट्स 70% टू द इकोनॉमी ऑफ दिस कंट्री, 2 बारिशों की मार है, 2
बारिशें होती हैं कराची शहर में और पूरा कराची शहर डूब जाता है, नदी का नाले का मंजर पेश करता है और अरबों रुपए का इकोनॉमी का नुकसान होता है। क्या सिंध में सरकारी गोदामों में से 7 अरब रुपए की गंदम चोरी नहीं हुई? और अगर हुई, अभी तक उसका एहतसाब हुआ, उसकी अकाउंटेबिलिटी हुई, चोर पकड़े गए? मुझे बताइए कि 2010 18वीं तरमीम पास करती है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वफाक में भी हुकूमत में होती है, सिंध में भी हुकूमत में होती है, और डेवोल्यूशन ऑफ पावर होती है, एजुकेशन, हेल्थ, लॉ एंड ऑर्डर और एग्रीकल्चर और बहुत सारे ऐसे शोबे हैं जो कि सूबों को दे दिए जाते हैं। उसके बाद से एजुकेशन का जो हाल है वो सिंध हुकूमत की जिम्मेदारी है, हेल्थ का जो हाल है वो सिंध हुकूमत की जिम्मेदारी है, लॉ एंड ऑर्डर का जो हाल है वो सिंध हुकूमत की जिम्मेदारी है, एग्रीकल्चर का जो हाल है वो सिंध हुकूमत की जिम्मेदारी है। 2010 के बाद से जितनी टारगेट किलिंग हुई, जितनी भत्ताखोरी हुई, जितनी दहशतगर्दी हुई, जितने फिरका वाराना फसादात हुए, उससे आप सिंध हुकूमत को बरीउज़ ज़मान नहीं कर सकते। तो ये जलसा किसके खिलाफ हो रहा है? ये जलसा उनके खिलाफ हो रहा है जो हुकूमत में है, जो इख्तियार में है, जो इक्तदार में है, और सिंध में तो इस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इक्तदार में है। तो क्या ये अपने खिलाफ जलसा कर रहे हैं? किसके खिलाफ जलसा कर रहे हैं? सिंध के अवाम को इकट्ठा करके। द पॉइंट इज कि वफाकी हुकूमत की जो जिम्मेदारी है वो उन्हें अदा करनी चाहिए, और उनकी जो खामियां उनका भी जिक्र करते हैं, बट एट द सेम टाइम यहां पे किसी को बेवकूफ ना बनाए कि जी ये सब कुछ वफाकी हुकूमत की वजह से है। हम जानते हैं कि कौन कहां पर बैठा है और किसके पास क्या इख्तियार है, इक्तदार में कौन बैठा है और जिम्मेदारी किस किस की है। मेहमानों का तारुफ कराता हूं जी। मेरे साथ सीनियर तजिया निगार इरशाद भट्टी साहब, आपका बहुत शुक्रिया भट्टी साहब हमें ज्वाइन करने के लिए। मोहसिन बेग साहब, आपका बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। भट्टी साहब आपसे गुफ्तगू का आगाज करते हैं, और सॉरी सईद काजी साहब भी हमारे साथ हैं। काजी साहब बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। भट्टी साहब, कल का जो प्राइम मिनिस्टर का खिताब था, उसके बाद से अब आज ऑपोजिशन भरपूर एक और शो दिखाना चाह रही है वहां पे। अच्छा, मैं ये मानता हूं कि पाकिस्तान के हालात इस वक्त माशी तौर पर बड़े खराब हैं, गुर्बत, भूख, अफलास, नंग, महंगाई से गरीब आदमी मर रहा है। मैं अवाम के पास भी गया था, वो कहते हैं जी कि हमारे पास तो इस वक्त सांस लेना मुश्किल हो रहा है। लेकिन क्या सिर्फ इसके जिम्मेदार वफाकी हुकूमत और इमरान खान है, या वो लोग जो पीडीएम का जलसे में आज स्टेज से जाके बैठेंगे और अवाम को महंगाई के खिलाफ तकरीर करेंगे, उनकी भी कोई जिम्मेदारी है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुक्रिया। पहली बात तो ये है कि जो गुजरांवाला का जलसा हुआ उसमें बिलावल भुट्टो साहब की शर्मनाक उनका लफ्ज़ था जादूगरनी, जो वज़ीर आज़म की अहलिया को कहा, और ख्वाजा आसिफ साहब ने एक शर्मनाक और अफसोसनाक के वो बेगैरत सुन रहा है वज़ीर आज़म को कहा। और उसके अलावा नवाज शरीफ साहब की तकरीर तो एक तो छोड़ें, वो तो एक जो आज मरीम साहबा ने एक जुमला बोला है हारे हुए शख्स की, वो तो आल बचाओ माल बचाओ खाल बचाओ, वो तो एक हारा हुआ शख्स असाबी तौर पर। और वो हसन निसार साहब का जुमला मुझे याद आ रहा है, वो कहते हैं कि इनकी पहली तकरीर मैंने दिखाई 2-3 अपने डॉक्टरों को, दोस्तों को, तो उन्होंने कहा कि इनको ज़हनी इलाज और भरपूर तवज्जो की ज़रूरत है। तो जब वज़ीर आज़म साहब पे जब बात आती है तो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान गीदड़ नहीं कहना चाहिए, वज़ीर आज़म साहब को हराम पर पले हुए नहीं कहना चाहिए, वज़ीर आज़म साहब को वो नहीं कहना, वो इवन तलाल चौधरी साहब तक वज़ीर आज़म साहब को नहीं पहुंचना चाहिए। दूसरी बात ये है कि ये ज़हन में रखिएगा प्लीज़ अल्लाह के नाम में, कुछ चीज़ें ये महंगाई पर नहीं निकले हुए, ये बेरोज़गारी पर नहीं निकले हुए, ये आवाम की खुशहाली के लिए नहीं निकले, इसीलिए निकले नहीं, उनको कहने दें। क्या फ़र्क क्या पड़ता है? इतना झूठ बोला जा रहा। आज कायदे आज़म के मज़ार पे जो वोट को इज्जत दो, मुझे तो लगा कि जैसे ये जनरल अयूब का या जनरल ज़िया का या किसी और जनरल का मकबरा है कि जहाँ ये वोट को इज्जत दे रहे थे, तो कहने थे। लेकिन वो मैंने देखी है फुटेज, बल्कि मैं दिखा भी देता हूँ। वो कैप्टन साहब अहाते के अंदर मज़ार के और कब्र के बिल्कुल साथ वो ग्रिल क्रॉस करके नारे लगा रहे थे। मेरे ख्याल में कब्रिस्तान का एक तकद्दुस होता है, हाँ। और वहाँ पर आप फातिहा के लिए जाते हैं, और अगर आपने कोई नारेबाजी करनी है तो आप मज़ार से बाहर आके भी कर सकते हैं। मैं आज सोच रहा था कि यानी ये पाकिस्तान की पाकिस्तान, यानी वो बानी पाकिस्तान जिनका एक एक जस्चर, एक एक लम्हा, ये देख लें जरा, बड़ी साहब देख लें जरा, दिखाइएगा जी, वो दिखाइएगा, ये देख रहे हैं।
right next to the grave of the founder of this country, Quaid-e-Azam Muhammad Ali Jinnah, نعرے ان کا میں ایز اے بحثیت انسان، چونکہ میرا ہمیشہ سے کہ میں مریم نواز صاحبہ، کیپٹن صفدر صاحب، ساروں کی میں عزت کرتا ہوں، لیکن اگر کچھ تھوڑا سا بھی آج مجھے ہوتا تو میں کہتا کہ یہ اس قابل ہیں کہ اس مزار کے اندر جائیں. صرف ایک سوال ہے، یہ اس قابل ہیں کہ قائد اعظم کے مزار پر فاتحہ پڑھنے جائیں؟ حق ہے آ رہا ہے بندے کو حاصل، میں نہیں کہتا گناہگار سے گناہگار جا سکتا ہے، برے سے برا جا سکتا ہے، نہیں میں تو یعنی جسچر تقدس کی بات کر رہا ہوں. تقدس ایک سیپریٹ ایشو ہے. تقدس تو ان کو ہوتا ہے نا جو تقدس فیل کرتے ہیں، ایک سیپریٹ ایشو ہے. آپ کون تھے، آپ کیا تھے، آپ کیا ہوئے، آپ پر چارجز کیا ہیں، آپ کرپشن، 2 نمبری، فراڈ، دھوکے. قائد اعظم سپریم کورٹ میں دھوکے، نیچی عدالتوں میں دھوکے، اپنی فوج پہ حملے، اپنے اداروں پہ. ابھی ایک والد محترم اشتہاری، لیکن اس کا موقع کون دے رہے ہیں؟ اور یہ جو ویکیوم بن رہا ہے، سپیس بن رہی ہے، عوام جو ہے ان کا بیانیہ اگر خرید رہی ہے اور عوام میں بک رہا ہے ان کا بیانیہ، بھائی آپ مزے کرو، کیونکہ عمران خان پرفارمنس نہیں دکھا رہا نا بٹی صاحب. جمہوریت کے حسن دیکھو، جمہوریت کے حسن دیکھو. آپ کو جمہوریت کے عشق چڑھے ہوئے ہیں تو چڑھو. یہ ہے اس قوم قابل ان نہیں تو آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ پاکستان میں جمہوریت ہی نہیں ہونی چاہیے؟ کوئی ہے ہی کوئی نہیں. ڈکٹیٹرشپ میں بھی یہاں پہ دودھ اور شہد کی نہریں نہیں بہی تھیں. یہ ڈیبیٹ نہیں ہے، یہ ڈیبیٹ نہیں ہے، یہ ڈیبیٹ ہے ہی نہیں. بات بیسیکلی یہ ہے کہ یہ نہیں اس پہ، یعنی یہ ایک کسی دن میں محسن بھائی اور آپ پروگرام رکھیں گے. یہ تو آج پی ڈی ایم کا نا کہ کس کے دور میں کیا دودھ اور شہد کی نہریں گئیں. آئی ایم ناٹ سپورٹنگ کہ جنرل محمد ایوب خان اور ضیاء الحق اور پرویز مشرف دودھ اور شہد کی نہر. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ جمہوریت پسند نہیں ہے، ان سے بڑے ڈکٹیٹر ہیں. ٹھیک ہے. اچھا میں آتا ہوں آپ کی طرف واپس. قائد صاحب آپ کی طرف آ رہا ہوں. مجھے فرمائے گا کہ گجرانوالہ کے جلسے کے بعد اب کراچی میں جلسہ ہونے جا رہا ہے اور سٹیج سج گیا اور اس وقت مولانا فضل الرحمان، مریم نواز، بلاول بھٹو زرداری سٹیج پر پہنچ گئے. تھوڑی دیر میں تقریریں ہوں گی اور پاکستان کے عوام کے مفاد کی بات ہوگی، ان کے حقوق کی بات ہوگی، ان کے حق کی بات ہوگی. اور کرے گا کون؟ مریم نواز جن کے والد صاحب 3 دفعہ وزیر اعظم بنے، بلاول بھٹو زرداری صاحب جن کی والدہ بھی پرائم منسٹر رہی، جن کے والد صاحب بھی صدر رہے، اور مولانا فضل الرحمان جو چیئرمین کشمیر کمیٹی 10 سال رہے. تو ان لوگوں کی پرفارمنسز لوگوں نے دیکھے ہوئے ہیں. اب یہی لوگ کیا اس ملک میں چینج یا تبدیلی کے نمائندے ہوں گے؟ دیکھیں احتشام بھائی، آپ نے کبھی غور کیا ہے جب چاہے گورنمنٹ کے لوگ ہوں چاہے اپوزیشن کے لوگ ہوں جو آپ سے ان جلسوں سے مخاطب ہوتے ہیں، ان کا کوئی ایک ایسا مسئلہ بھی ہے جو اس ملک کے عام آدمی کے مسئلے سے ملتا جلتا یا کامن ہو؟ ان میں سے کسی کو پرابلم ہے کہ یار اس نے بجلی کا بل بیچارہ کیسے دے گا، یہ بیمار ہو جائے گا اس کا علاج کون کروائے گا؟ اس ملک میں 70-80% لوگ نان سائنٹیفک میڈیسن پہ رہتے ہیں اور جو سائنٹیفک میڈیسن ہے اس کو روز مہنگا کیا جاتا ہے. کوئی ایک ایسا مسئلہ، کوئی ایک ایسا ایشو جو ہم کہہ سکیں کہ ان کو ہمارے درد کا احساس ہو؟ یہ ذرائع پیداوار پر قابض ہیں، بینکوں کے مالک ہیں، ملوں کے مالک ہیں، اسمبلیوں کے مالک ہیں، سیاست کے بھی مالک ہیں، ہر چیز ان کے پاس ہے. اور اس ملک کے عوام کا، یعنی ایک 1973 کا کانسٹیٹیوشن میں بار بار کہتا ہوں جس میں کوئی 30-40 شکیں عوام کے لیے بھی لکھ دی گئی ہیں اور جس کو بے اثر کر کے ان افیکٹو کر دیا ہے. اس کے علاوہ انہوں نے کچھ بھی نہیں دیا. ایس یو ویز پر بیٹھے ہوئے ہیں، کروڑوں روپے کے جلسے ہو رہے ہیں، بریانیاں آ رہی ہیں، اس کے بعد قیمے والے نان ہو رہے ہیں، اور کوئی ایک عام آدمی کا کوئی ایشو جو ہے وہ نہ ان کا مسئلہ ہی نہیں ہے. یہ کیسے میرا درد فیل کر سکتے ہیں؟ انہیں پتہ ہی نہیں ہے بغیر دوا کے بچے کے مرنے کا درد کیا ہوتا ہے کسی باپ کو یا کسی ماں کو. یا یہ سندھ کی آپ بات کر رہے ہیں، اس وقت بلوچستان کے بعد ہائیسٹ ریٹ جو سٹینٹڈ گروتھ کا ہے، یعنی وہ بچے جو بچپنے سے براہ راست بڑھاپے میں چلے جاتے ہیں، ویسٹڈ گروتھ جسے کہتے ہیں آپ، یہ دوسرے نمبر پر آتا ہے جہاں سے یہ 12 سال سے حکومت کر رہے ہیں. ایک بات میں اور بھی آپ کو کہہ دوں، ہمیں کوئی محبت نہیں ہے مارشل لاء سے، کسی قسم کی ہم سپورٹ نہیں کرتے، مگر یہ بھی فراڈ ہمارے ساتھ کرتے ہیں. ہمارے لیے جمہوریت میں بھی مارشل لاء لگا ہوتا ہے، ہمارے لیے جمہوریت میں بھی جو ہے وہ روٹی نہیں ہوتی، ہمارے لیے مارشل لاء میں بھی روٹی نہیں ہوتی، علاج نہیں ہوتا. وہ ذرا نیکڈلی ڈنڈے مارتے ہیں، یہ پیسے کی اور فائنانس کی جبر کرتے ہیں ہمارے اوپر. تعلیم کا کوئی حق نہیں ہے. یہاں آرا کے 25A کہتی ہے کہ میرے بچے کو مفت سکول دو، نہیں دیتے. تو میں یہ کہتا ہوں کہ جب تک لوگ اپنے لیڈر اپنے صفوں میں سے نہیں لے کے آئیں گے، یہ مہنگائی کی وجہ سے آئے ہوئے ہیں. رولنگ ایلیٹ کی لڑائی ہے. آپ دیکھ لیں گے کون ڈاڈا کون لسا، آپس میں لڑ کے دیکھ لیں. عوام کا کوئی ایشو نہیں ہے. میں آپ کو بتا دوں، جو آیا اس نے عوام پر مہنگائی کی، انڈائریکٹ ٹیکسز لگائے. اب بچے جو ہیں کسی کے دبئی میں جو ہیں وہ بزنس کر رہے ہیں، کوئی فلیٹ بار بنا رہا ہے. ہم نے یہاں رہنا ہے،
ہم کہیں نہیں جا سکتے. اور جس وقت تک اپنی صفوں میں سے لوگ اپنی لیڈرشپ اپنے طبقے میں سے تلاش کر کے نہیں لائیں گے یا نہیں آتی, یہ سارا ڈرامہ لگا رہے گا اور یہ کالے دھن کا ننگا ناچ ہم دیکھتے رہیں گے. جی احتشام صاحب. ٹھیک ہو گیا جی. محسن بیگ صاحب, آپ سے میرا سوال جو ہے وہ ڈیفرنٹ ہے جو میں نے بھٹی صاحب سے اور قاضی صاحب سے پوچھا. سوال یہ ہے کہ چلیں اپوزیشن کی پرفارمنس کے حوالے سے ہم نے بات کر لی, کس اخلاقی حیثیت سے یہ لوگ جلسہ کر رہے ہیں حکومت وقت کے خلاف, جبکہ یہ ان میں سے کچھ لوگ خود بھی حکومت میں ہیں اور ماضی کی پرفارمنس بھی ہمارے سامنے. لیکن سوال آپ سے یہ ہے کہ جب اپوزیشن جلسہ کرتی ہے اس کے جواب میں اگلے دن پرائم منسٹر آف پاکستان تقریر کرتے ہیں اور اس تقریر میں پھر وہ ایک ایک بات کا جواب دیتے ہیں, تو آپ کو نہیں لگتا کہ دس از دا رانگ اسٹریٹجی فار دا پرائم منسٹر ٹو فالو, کیونکہ اپوزیشن کا جو مومنٹم وہ بنانے کی کوشش کر رہی ہے اس کو تو طول خود پرائم منسٹر بخش رہے ہیں, ان کے ایڈوائزرز انہیں غلط ایڈوائز کر رہے ہیں. بالکل ایسا ہے احتشام صاحب, بہت شکریہ. بیسیکلی میرے خیال میں آج سے کوئی 3-4 مہینے پہلے ہم اکٹھے تھے اسی شو میں نے کہا تھا نومبر دسمبر یا اکتوبر. جی جی اچھا, میں ابھی بھی نہیں مان رہا لیکن محسن بھائی کہہ گئے تھے. مقصد یہ ہے کہ دیکھیں اپوزیشن کو تو آپ نے راستہ نہیں دیا, اپوزیشن کے پاس کوئی چوائس نہیں تھی, ان کے اوپر کیسز پہ کیسز بنے, جو بھی ڈیلز انڈر ہینڈ ہوئیں وہ پوری نہ ہو سکیں, ان کے پاس یہی ایک راستہ تھا کہ وہ سڑکوں پہ نکل آئیں. پارلیمان کا ماحول گورنمنٹ نے خود خراب رکھا 2 سال. مقصد یہ ہے کہ اس میں گورنمنٹ کا فالٹ زیادہ ہے, کیونکہ گورنمنٹ کو چاہیے تھا کہ ماحول کو ٹھنڈا رکھتے, اپنا ایجنڈا لے کے چلتے, عوام کی اصلاحات پہ کام کرتے, ملک کو بہتری پہ لاتے, اور جو پولیٹیکل سٹیبلٹی ہے جب تک وہ ملک میں نہ ہو کام نہیں ہوتا. اب آپ دیکھیے کہ ایک سلسلہ شروع ہو گیا, ادھر سے جواب ادھر سے جواب. نیچرلی یہ اینڈ آف دا ڈے یہ گیم بڑی خراب ہوگی, غلط ہوگی, اور ملک کا دیکھیں مجھے نہیں پتا اپوزیشن جیتی ہے, خان صاحب جیتے ہیں اس ساری گیم میں, لیکن ملک ہار جائے گا آپ کا, یہ میں لکھ کے دیتا ہوں. اور ملک واقعی ہارا ہوا ہے اس وقت. جو ہمارے اکانومی کے حالات ہیں اس کا ریورسل, یہ سارے جھوٹ بولتے ہیں, میں نہیں مانتا کہ ہمارا ریورسل ہو سکے. آپ ہی کی طرف واپس آؤں گا, صرف مجھے 1-2 منٹ کے لیے جو رپورٹر آن گراؤنڈ ہیں ان سے پوچھنا ہے کہ جلسے کی کیا صورتحال. سادوانی سما کے رپورٹر ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم سنجے, آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ تو یہ بتائیے گا کہ کیا صورتحال ہے جلسہ گاہ کی, کتنے لوگ اکٹھے ہوئے ہیں ابھی تک؟ دیکھیں جلسہ گاہ اس وقت جو صورتحال ہے, جلسہ گاہ جو خواتین انکلوجر ہے وہ بھی بڑھ چکا ہے, جو مردوں کا انکلوجر ہے وہ بھی بڑھ چکا ہے. جو بات کی گئی تھی کہ جلسہ گاہ میں 50,000 کرسیاں لگائی گئی ہیں, تو آزاد ذرائع کہتے ہیں کہ کرسیاں 30 سے 35,000 ہی لگی ہیں جلسے گاہ میں. لیکن جو کرسیاں لگی ہیں اپوزیشن یہ کرسیاں بھرنے میں کامیاب ہو گئی ہے, کیونکہ 11 جماعتی اتحاد ہے. پاکستان پیپلز پارٹی نے سندھ بھر سے جیالے یہاں پر بلائے ہیں, تھر پارکر سے لے کر سکھر سے, حیدرآباد سے, ٹھٹھا سے کارکنان کراچی پہنچے ہیں جلسے میں شرکت کے لیے. جو مولانا فضل الرحمان کے لوگ ہیں کراچی کے مختلف اضلاع سے بھی آئے ہیں, کراچی میں بھی ان کے کافی لوگ ہیں کیونکہ مختلف مدارس ہیں. سنجے مجھے بتائیے گا کہ کون سی جماعت کے جھنڈے آپ کو زیادہ نظر آ رہے ہیں, کون سی جماعت کے جھنڈے زیادہ نظر آ رہے ہیں آپ کو کراؤڈ میں؟ دیکھیں آن گراؤنڈ جو جھنڈے ہیں جو خواتین انکلوجر ہے وہاں پر تو 90% پیپلز پارٹی کے جھنڈے ہیں. جو باقی دوسرا جو مردوں کا انکلوجر ہے وہاں پر جمعیت علماء اسلام اور پاکستان پیپلز پارٹی کے جھنڈے جو ہیں ان میں مقابلہ ہے. نون لیگ کے اتنے کارکنان کیونکہ جھنڈے نظر نہیں آ رہے, اتنے کارکنان بھی نون لیگ کے کراچی میں نسبت تعداد سے کم ہیں, تو نون لیگ کے یقیناً یہاں پر کم تعداد ہے. آپ نے کہا کہ 30 سے 35,000 کرسیاں لگی ہیں اور وہ تمام کرسیاں بھر چکی ہیں. کرسیوں کے علاوہ بھی لوگ کھڑے ہیں, صرف کرسیوں کی حد تک ہی عوام موجود ہے؟ دیکھیں کچھ ایسے مولانا فضل الرحمان کے کارکنان ہیں جو فرش پر بیٹھے ہوئے ہیں, یا کچھ ایسے جیالیاں ہیں جو فرش پر بیٹھی ہیں, مگر ان کی تعداد کافی کم ہم کہہ سکتے ہیں. اتنی بڑی تعداد ان کی جلسہ گاہ کے اندر جو ہے وہ نظر نہیں آ رہی. آپ کے خیال میں کل تعداد کتنی ہوگی لوگوں کی اس جلسے میں؟ دیکھیں اب تک جو آزاد ذرائع کہتے ہیں ان کے مطابق 30 سے 35,000 40,000 کا کراؤڈ کے اندر ہی لوگ ہیں. جو دعویٰ تھا وہ تھا کہ 1 لاکھ سے زیادہ لوگ جلسہ گاہ میں آئیں گے, لیکن جو حتمی رپورٹ ہے وہ رات میں جو سیکیورٹی ادارے ہیں وہ دیں گے کہ کتنے لوگ جلسہ گاہ میں آئے, کیونکہ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو جلسہ گاہ میں آ رہے ہیں اور واپسی جا رہے ہیں. کرنے کے لیے کوئکلی مجھے ایک بریک لینی ہے, بریک کے بعد واپس آتے ہیں تو محسن بیگ صاحب سے گفتگو دوبارہ شروع کریں. ویلکم بیک ٹو پروگرام سوال. شیخ رشید صاحب نے وزیر اعظم پاکستان کی تقریر کے حوالے سے کیا کہا, تعریف کی, ذرا سنیے.
تین پارٹیوں کے تین ایجنڈے ہیں. بلاول صاحب کہتے ہیں کہ قومی حکومت بنائی جائے, فضل الرحمان صاحب کہتے ہیں کہ الیکشن کرائے جائیں, اور نون لیگ والے کہتے ہیں کہ سارا کام ہی سمیٹ دیا جائے. عمران خان صاحب نے خود یہ فیصلہ کیا ہے کہ اب وہ ان کو نہیں چھوڑیں گے, اور کل کی ان کی تقریر, میرا خیال ہے عمران خان کی تقریر ایک بہترین تقریروں میں سے تھی, اور شریف صاحب نے اپنا سیاسی جنازہ نکال لیا ہے, اور اب ان کی سیاست کی کوئی گنجائش نہیں ہے یہاں پہ. یہ 3-4 مہینوں میں اپوزیشن کے سارے سیاسی کیس تقریباً فائنل ہو جائیں گے. جس نے بدہضمی کی ہے, اس ملک کے خزانے کو کھایا ہے, اس کو پھکی دی جائے گی. محسن بیگ صاحب, ابھی آپ کہہ رہے تھے کہ جی وزیر اعظم کو ایسی سپیچ نہیں کرنی چاہیے تھی. ہم بھی کہہ رہے تھے گل نہیں ہوندی نہیں جنی پرائم منسٹر صاحب آپ بنا دیں. تو وہ تو کہہ رہے ہیں جی بہترین تقریر تھی. کون کہہ رہا تھا جی؟ شیخ رشید صاحب. یہ بھی کوئی بندہ ہے یار, مطلب آپ کسی بندے کی بات کریں, اس کا اپنا کریکٹر دیکھیے, اس کا اپنا ماضی دیکھ لیں. مقصد یہ کہ یہ وہ لوگ ہیں جو جلتی پہ تیل کا کام کر رہے ہیں اور فلیئر اپ کر رہے ہیں اس لڑائی کو. یہ لڑائی اینڈ آف دا ڈے ملک کے لیے نقصان ہے. تو یہ خان صاحب کے ساتھ سنسیئر نہیں ہے آپ کا مطلب؟ نہیں, یہ کسی کے ساتھ اپنے ساتھ سنسیئر نہیں ہے, کسی کے ساتھ سنسیئر نہیں. یہ تو موقع پرست آدمی ہے, کبھی ادھر کبھی ادھر. مقصد یہ ہے اس کی تو مثال دینی نہیں چاہیے, اور یہ روز بیٹھ کے ٹی وی پہ جو گفتگو موصوف کرتے ہیں, ان کو خود خیال کرنا چاہیے کہ آپ اس ملک کی, اس قوم کی یا اس حکومت کی خدمت کر رہے ہیں. آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ اپنے جو آپ کو وزارت دی گئی ہے وہ تو آپ سے چل نہیں پا رہی. آپ روز ٹی وی پہ بیٹھ کے پیشن گوئیاں کرتے ہیں, مخبریاں کرتے ہیں. تو یہ تھوڑا سا احتیاط کرنی چاہیے. اور دوسری بات یہ ہے کہ پرائم منسٹر عمران خان صاحب کو, ٹھیک ہے آپ کو کسی بات سے ان کے جلسے میں جو گفتگو ہوئی وہ نامناسب گفتگو تھی, جیسے بٹی صاحب نے ذکر کیا, لوگوں نے لائیو دیکھا بھی. وہ غصہ جو ہے وہ اینڈ آف دا ڈے نقصان دیتا ہے. آپ نے تحمل سے چلنا ہے, اور گورنمنٹ کا کام ہے کہ چیزوں کو نیوٹرلائز کرے, ماحول کو نیوٹرلائز کرے اور بہتر انداز سے چلے. یہ کام اگر یہ پہلے 2 سال سے کر رہے ہوتے تو اپوزیشن آج یہ کام نہ کرتی. حالانکہ یہی ہم لوگ کہہ رہے تھے کہ یہ جو اپوزیشن ہے یہ فرینڈلی ہے اور سارے بل بھی پاس کروا رہی ہے, جن کے ساتھ وہ پنڈی میں بھی ایک ان کا گفت و شنید کا سلسلہ چل رہا تھا. تو آپ نے ان کو بھی ذلیل کروا دیا. پنڈی والے بھی تقریروں میں آ گئے, اگر وہ آپ کو سپورٹ کر رہے تھے. صاحب نے خود بھی ذکر کر دیا. غلط ہے. آپ دیکھیے, اگر آپ ان کو کہہ رہے ہیں کہ وہ ذکر کریں تو آپ بھی تو کر رہے ہیں نا. پھر آپ خواجہ صاحب کی مثال دے رہے ہیں کہ انہوں نے فون کیا کہ میری مدد کرو, اس کا مطلب وہ پہلے کسی اور کی بھی مدد کرتے رہے ہوں گے. آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ تو خود ایک پنڈورا باکس کھول رہے ہیں ڈبیٹ کا. اور جو آپ کے فرض کریں حمایتی بھی تھے یا ایک ریاست کا ادارہ, آپ تو ان کو خود ڈسکشن میں بڑی صاحب پرائم منسٹر صاحب کو ذکر نہیں کرنا چاہیے تھا. نہیں کرنا چاہیے, کسی کو نہیں کرنا چاہیے. تو کون انہیں ایڈوائز کرتا ہے؟ اب مجھے یہ بتائیں, مثال کے طور پہ نواز شریف صاحب کو کس نے ایڈوائز کی؟ جو غصہ نواز شریف صاحب کی زبان میں تھا. یعنی آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ ایک سمپل سا, آج کیا تاریخ ہے؟ 18 اکتوبر, اور اس وقت رات کے 8:30 بجے ہوئے. یہ تو ایک حقیقت ہے نا, تجزیہ نہیں ہے, حقیقت ہے نا. نواز شریف صاحب نااہل کب ہوئے؟ 3 سال ہو گئے. سزائیں کب ہوئیں؟ 2.5 سال ہو گئے ہوں گے, یعنی 2.25 سال ہو گئے ہوں گے. الیکشن کب ہوئے؟ 26 مہینے ہو گئے. اور آرمی ایکسٹینشن میں ووٹ کب دیا؟ جنوری میں. تو جن پہ وہ سارے جرائم ڈال رہے تھے ان کا بس نہیں چلتا تھا. وہ جو ان کی ایکسٹینشن میں ووٹ دیا, ہاں, جن کے وہ سارے جرائم ڈال رہے تھے ان کا بس نہیں چلا. 1897 کا جو غدر ہے وہ بھی ان کے حصے میں ڈال دیتے, اور جنگ پلاسی بھی ڈال دیتے. کیوں؟ اس وجہ سے کہ ڈیل کوئی نہیں ہوئی. اس وجہ سے کہ انہوں نے زبیر صاحب کو کہہ دیا کہ سیاسی معاملات پارلیمنٹ میں اور عدالتی معاملات عدالتوں میں. اس لیے کہ انہوں نے کہا کہ میں نے آپ کس کو بلاتا ہوں, آپ کو کیوں آتے ہو میرے پاس؟ اس لیے کہ آپ کا آل بچاؤ مال بچاؤ پروگرام نہیں. یہ جب بھی میں ان کو کہتا تھا, جب بھی میں کہتا تھا, نہیں سمجھ نہیں آتی, سمجھ نہیں آتی. خدا کا خوف کریں, خدا کا خوف کریں سر. بیرسٹر صاحب کس کا اداروں کے خلاف بیانیہ ہے؟ بیانیہ کتنا خوبصورت لفظ ہے جو ہم رگیڑ کے ان کو مار دیتے ہیں. نواز شریف صاحب اداروں کے خلاف ہیں. نواز شریف صاحب لندن میں کیا کر رہے ہیں؟ سزا یافتہ, اس پہ کوئی بات نہیں کرتے. ایک سزا یافتہ, ایک مجرم, ایک اشتہاری, وہ 54 منٹ اس قوم سے بھاشن کرتا ہے, خطاب کرتا ہے. یہ ہے کہ آیا نواز شریف صاحب خاموش تھے, کس وجہ سے وہ بولے ہیں؟ اصل صورتحال یہ اس وجہ سے بولے ہیں کہ نہیں, اس وجہ سے بولے ہیں کہ مریم نہیں جا پا رہی.
اس وجہ سے بولے ہیں کہ یہ دوبارہ کیسز کھول رہے ہیں. کوئی انٹرنیشنل بیکنگ بھی ہے؟ ہوگی، ڈیفینیٹلی ہوگی یا ہے؟ ہوگی، کیوں نہیں ہوگی؟ دنیا ہمارے پاکستان کی ساری دوست ہے. کیوں جی انٹرنیشنل بیکنگ ہے؟ بیسیکلی دیکھیے جس ڈیل کہہ لیجیے یا کوئی انڈرسٹینڈنگ کہہ لیجیے جس کے تحت وہ یہاں سے لنڈن گئے، ایک عام آدمی تو جا ہی نہیں سکتا اس طریقے سے نا، سزا ہو، جیل میں ہو، باہر نکلے سیدھا لنڈن. مسٹ بی سم انڈرسٹینڈنگ. اس انڈرسٹینڈنگ کے تحت ہی باجوہ صاحب کو ایکسٹینشن کا ووٹ دیا گیا. اسی انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ فیٹف کے بل پاس ہوئے، کسی کو اچھا لگے کسی کو برا لگے. مقصد یہ ہے کہ وہ انڈرسٹینڈنگ فلفل نہیں ہوئی، اس میں کچھ پرابلمز آئیں، جو بھی ہوا وہ تو واللہ عالم، لیکن اس کی فرسٹریشن میں وہ شخص اتنی تلخ بیانی کر رہا ہے، حالانکہ وہ خود اپنے آپ کو بھی کنٹراڈکٹ کر رہا ہے، کیونکہ انہوں نے ماضی میں کیا کچھ نہیں کیا ہوا. جیسے بٹی صاحب فرما رہے ہیں سارے کام تو انہوں نے خود کیے ہوئے، وہی مل کے بی بی کی گورنمنٹ گرائی، جنیجو صاحب کی، مطلب آپ یو نیم اٹ. مقصد یہ ہے کہ اس اسٹیج پہ، جس اسٹیج پہ آج نواز شریف یہ بول رہا ہے، اس کے پیچھے کچھ نہ کچھ بات تو ہے نا. اس اسٹیج پہ وہ گئے کیوں؟ اور یہ ساری جو پی ڈی ایم بنی ہے، آخر یہ دیکھیں فرینڈلی چل رہا تھا، وہ لنڈن بیٹھا ہے، مریم خاموش، وہ خاموش. آپ سموتھ اپنی گورنمنٹ چلائیں اور عوام کے جو مسائل ہیں اور اس ملک کے جو مسائل ہیں حل کریں. آپ نے رگڑ کے اپنے دوستوں کی بھی بےزتی کرائی، اپنی بھی بےزتی کرائی، ملک ایک اور برے حالات میں پہنچا. آج آپ کو بریسل صاحب ایسے کیسا لگا جب مریم نواز کی تصویر اور نواز شریف کی تصویر کے نیچے پیپلز پارٹی کا جھنڈا لگا ہو؟ یہ جمہوریت کا حسن کیسا تھا؟ یہ انگریزوں کے کتے نہلانے والے بددیانت، یہ ملک توڑنے والا جس کو یہ شہید کہتی ہے، یہ اس کے باپ نے ملک توڑا، وہ کہتے ہیں یہ جاتی عمرہ کا نواز شریف مجیب الرحمان گریٹر پنجاب بنانے والا. اور اگر یہ درندہ دھرتی کا ناسور اگر اس مرتبہ اس کو چھوڑ دیا تو اللہ بھی ہمیں معاف نہیں کرے گا. لوگوں میں بتانا چاہتا ہوں نواز شریف ضیاء الحق کا اصل بیٹا ہے، اور مریم صاحبہ کو میں تو سنا کر رہا ہے، مریم صاحبہ کو میری اطلاع کے مطابق تو سندھیوں نے کہا کہ نہ کریں. نہیں، انہوں نے کہا، انہوں نے یہ جو میں نے لیفٹ رائٹ چیک کیا اس کے مطابق یہ کہا کہ گلے کا خراب کا کر دیں، اور ان کو کیا جا رہا تھا کہ آپ کوئٹہ میں جو کچھ باقی وہ ہے وہ بغض و عناد نکالیں. اچھا، یہ سافٹ امیج کے لیے مریم نواز کو استعمال کرتا ہے. یہ بلاول نے کہا ان کے بارے میں مودی کا یار ہے، مودی کی، یعنی خدا کا خوف کریں. میں دوسری طرف بھی دودھ شاید کی نہریں نہیں ہیں عمران خان صاحب کی طرف، ایم کیو ایم اور وہ صاحب. لیکن بات یہ ہے کہ یہ کس کو، ہم گھاس کھانے والی قوم ہے، وہ جھوٹے. چلے یہی پوچھتے ہیں وہ کیا قاضی صاحب، وہ آخری ہے تو نواں لارا لا کے سانو رول جا جھوٹے ہوئے ایک چوٹ اور بول جا. اچھا قاضی صاحب، یہ جو بٹی صاحب نے ایک شعر بولا، کوئی نواں لارا لا کے مینو رول جا جھوٹیا ہوئے ایک چوٹ اور بول جا، اور یہ گھاس کھانے والی قوم ہے. ویسے مسئلہ ہماری قوم کا یہ ہے کہ آزمائے ہوں کو ہم نے بار بار آزمایا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. اور مجھے وہ جالب صاحب کے شعر یاد آ گئے. ویسے جالب صاحب نہیں، ضائع تب ہوتے ہیں جب میاں شہباز شریف بولتے ہیں. میں بولوں گا تو ضائع نہیں ہوں گے بٹی صاحب. اچھا نہیں، اس لیے میری زبان سے آپ سن لیں. لیکن یہ نعرہ کتنا ضائع ہوا قائد اعظم صاحب کے مزاج. نہیں، یہ جو کہہ رہے ہیں نا کہ جی ہم دوبارہ خوشحالی لے کر آئیں گے، یہ کریں گے، وہ کریں گے، تو جالب صاحب نے وہ کہا تھا جو میاں شہباز شریف صاحب اکثر بول دیتے ہیں، اور مجھے بڑا دکھ ہوتا ہے جالب صاحب کی روح پہ کیا گزرتی ہوگی. اوپر جائیں گے نا، اللہ ان کو لمبی زندگی دے. شہباز شریف صاحب کو اوپر جائیں گے پوچھ لیں گے جالب صاحب. وہ انہوں نے کہا تھا جالب صاحب نے کہ تم کہو پھول شاخوں پہ کھلنے لگے، تم کہو جام رندوں کو ملنے لگے، تم کہو چاک سینوں کے سلنے لگے، اس کھلے جھوٹ کو ذہن کی لوٹ کو میں نہیں مانتا، میں نہیں جانتا. اور یہ جو آزمائے وہ کی بات ہے، تم نے لوٹا ہے صدیوں ہمارا سکون، اب نہ ہم پر چلے گا تمہارا فسوں. چارہ گر درد مندوں کے بنتے ہو کیوں، تم نہیں چارہ گر کوئی مانے مگر میں نہیں مانتا، میں نہیں جانتا. یہ جالب صاحب نے کہا تھا. تو کیا کہیں گے قائد صاحب؟ دیکھیں ابھی تھوڑی دیر پہلے بات ہو رہی تھی کہ ان کو ایسے کرنا چاہیے تھا، تو ایسے نہیں کرنا چاہیے تھا، ٹھنڈا کریں. یہ ساری بڑی اچھی گفتگو ہے اور بڑی ایک دانشمندانہ بات بھی ہے. میرا سوال ایک اور ہے. میرا سوال یہ ہے کہ یہ گفتگو نہ کریں تو کیا کریں جب آپ کے نظام میں سے ویلفیئر کے ایجنڈے نکل جاتے ہیں، جب آپ صرف 1% کی ویلفیئر کے لیے آپ کی ریاست مختص ہو جاتی ہے. پھر آپ کو کبھی کرپشن کا بیانیہ چاہیے ہوتا ہے، پھر آج نواز شریف صاحب نے یہ کر دیا. یہ کیا کریں؟ یہ صرف دو کام کرتے ہیں. ایک مال بناتے ہیں جب پاور میں آتے ہیں، اور ساتھ یہ ایک دوسرے کو گالیاں دیتے ہیں.
ایک پیشہ ایسا ہے یہ سیاست کا جس میں جتنی گندی رائے ان کی اپنے پہ ہم پیشہ لوگوں کے بارے میں ہے. میں نے آج تک کسی ہم پیشہ لوگوں کو اس طریقے سے ایک دوسرے کو بےعزت کرتے اور گالیاں دیتے نہیں سنا. اور بعض اوقات لوگ یہ کہتے ہیں, ایک دفعہ 2 خواتین لڑ پڑی ٹی وی پر اور ایک دوسرے کا کچا چٹا بیان کر دیا, دونوں حکمران طبقے سے تعلق رکھتی تھی. میں نے اگلے دن شو کیا اور ایک صاحب سے پوچھا کہ یہ دونوں کیا کر رہی تھیں تو ایک دوسرے کے بارے میں, تو میرے دوست لال خان کہنے لگے کہ دونوں شاید سچ ہی بول رہی تھیں ایک دوسرے کے بارے. سوال یہ ہے کہ یہ کچھ کر تو سکتے نہیں. پیپلز پارٹی نے اپنا منشور اس کو اچھوت بنا دیا ہے. اس کی جو اساسی دستاویز تھی جو لاہور میں بیٹھ کے لکھی گئی تھی میرے آپ کے اور غریب آدمی کے رائٹس کے حوالے سے, اس کو تو وہ ایک شودر بنا کے رکھ دیا انہوں نے. بات نہیں کرتے, ٹی وی پہ آ کے بات نہیں کرتے کہ تم نے آئین میں جو کیا, جو عوام کی ایک ہی پارٹی تھی ورکنگ کلاس کی پارٹی, اس کو سرمایہ کی وکٹ پہ لے گئے نواز شریف صاحب کی نقل کرتے کرتے اور بیڑا غرق کر دیا. آج سیاست مر چکی ہے حضور. میں آپ کو بتا دوں, آج سیاست کو انہوں نے خود اپنے ہاتھوں سے ختم کر دیا ہے. نظریات کو نکال کے مالیات لائے اور مالیات نے سب سے پہلے آپ کی اخلاقیات ختم کر دی. کوئی اخلاقی قدریں نہیں رہی یہاں. کل کا دوست آج کا دشمن ہوتا ہے. سیاست میں کوئی پرماننٹ دشمن نہیں ہوتے. اس کا کیا مطلب ہے؟ سیاست کا ضمیر نہیں ہوتا. اچھا پھر مجھے یہ بتائیں, ابھی ہمارے رپورٹر وہاں سے بول رہے تھے تقریباً کوئی 30-35-40 ہزار کے قریب جلسے میں بندہ موجود ہے. اگر ان لوگوں سے لوگ خوش نہیں رہے ان کی حکومتوں کے ادوار میں, تو پھر بار بار جلسوں میں آنا اور ووٹ دینا یہ کیسے ہوتا ہے؟ دیکھیں احتشام بھائی, یہ 2.5-3 کروڑ کا شہر ہے. ریاست کے تمام جو ان کے پاس ساری طاقت موجود ہے اس کے 18ویں ترمیم کے بعد, 35,000 آدمی لانا کون سا کام ہے؟ آج کل مجھے بتائیں جب موزے تونگ مارچ کر رہا تھا تو اس کو بیجنگ سے بسیں اور جو ہے وہ قیمے والے نان بھیجے گئے تھے. گھاس کھا کے لوگ گئے تھے اور انہوں نے انقلاب کیا تھا. یہ جلسے ہیں, ایسے جلسے ہوتے ہیں کہ جناب وہاں صبح ناشتہ فری ملے گا آپ کو. ٹھیک ہے, ایک لاہور سے 200 گاڑیاں ایک MNA صاحب نے دی, سنا 2 کروڑ روپے خرچ ہو گیا ان کا. ایسے لوگوں کو اکٹھا کرتے ہیں. میں نے عرض کیا کہ یہاں سیاست جب مارشل لا تھا ضیاء الحق کا, پاکستان میں تو کتنی حریت تھی. بی بی آئی تھی 10 اپریل 1986 کو. آپ نے دیکھا پورا لاہور کیا پاکستان امڑ آیا تھا مال روڈ پر. سیاست ختم کب ہوئی, برباد کب ہوئی؟ ان کے اپنے ادوار میں ہوئی, کیونکہ انہوں نے نظریات کو ترک کر دیا, انہوں نے عوام کی ویلفیئر کے ایجنڈے کو ترک کر دیا, گالیوں کی سیاست کی, ایک دوسرے پر الزامات کی سیاست کی, اور ایک بات پر ان کا اتفاق ہے, مال بھی بنانا ہے اور کوئی ریل سزا بھی کسی کو نہیں دینی. آج عمران خان کے میں نے منہ سے سنا کہ وہاں رکھیں گے جہاں عام قیدیوں کو رکھتے ہیں جو موٹر سائیکل چوری کر کے پکڑا جاتا ہے. نہیں, یہاں تو عجیب کام ہے. یہاں تو آپ الیٹ ہیں, آپ کو ڈاکٹر مل رہے ہیں اندر, آپ کو آپ کا کک مل رہا ہے, آپ کا مینیو میں نے چلایا مینیو جناب, جو مینیو تھا شہباز شریف صاحب کا. جس ملک کے 60% لوگ فوڈ انسیکیور ہیں, ان کے حکمرانوں کا کھانا تو ملاحظہ فرمائے. یہ ہم میں سے نہیں ہے. ہمیں نظر آتا ہے کہ یہ ہماری طرح بولتے ہیں, شکلیں ان کی ہماری طرح. یہ اور طبقے کے لوگ ہیں, یہ کسی اور لوگ ہیں, یہ بلینئرز کلب ہے جو آ کے ہمیں. جی احتشام صاحب ٹھیک ہو گیا. اب آگے ہوگا کیا اس جلسے؟ آپ نے تو میرے شو میں پہلے ایک دفعہ جب میں نیوز بیٹ کرتا تھا آپ نے کہہ دیا تھا اکتوبر میں یہ دھڑم تختہ ہو رہا ہے. اکتوبر میں اب ہم ہیں تو یہ دھڑم تختہ ہونے جا رہا ہے آپ کے خیال؟ دیکھیں تختہ ہو یا نہ ہو, لیکن دیکھیں ملک کا نظام نہیں چلے گا جس طریقے سے دونوں پارٹیز, حکومت بھی اور اپوزیشن بھی. میں یہ سمجھ رہا ہوں اگر یہ لڑائی بڑھ جاتی ہے شام صاحب تو ان میں بیچ بچاؤ کون کرائے گا؟ کیونکہ جو ریاست کے ادارے تھے وہ خود کنٹروورشل قرار دے دیے گئے دوسری سائٹ نے, اور ہمارے حکومت کے جو نادان ایڈوائزرز ہیں انہوں نے ان کو یہ بار بار کہا کہ ہم سیم پیج پہ ہیں, سیم پیج پہ ہمارے ساتھ, یعنی کہ پارٹی بنا لیا. وہ پارٹی نہیں ہے, وہ ریاست کا ادارہ ہے, وہ ریاست کے ساتھ سنسیئر ہیں, کسی پولیٹیکل پارٹی کے ساتھ سنسیئر نہیں ہے. نواز شریف صاحب جو تقریریں کر رہے ہیں وہ اپنے پیج پہ اپنے ساتھ ان کو لڑانا چاہتے ہیں. اب دیکھیں کل عمران خان کا جو سپیچ تھی وہ اس سے میں نے ایک نتیجہ نکالا ہے کہ عمران خان صاحب یہ چاہ رہے ہیں کہ وہ لڑائی ریاست کے اداروں سے اپوزیشن نہ کرے اور ان کا نام نہ لے, میرے ساتھ آ کے لڑے. اچھا, مطلب وہ اس کو ڈائیورٹ کرنے کی کوشش انہوں نے کل کی ہے. تو مقصد یہ ہے کہ ان میں بیچ بچاؤ کون کرائے گا؟ حالات خراب ہوئے, معیشت ہماری پہلے ہی ڈاؤن ہے, مہنگائی نے پوری دنیا کا, پورے پاکستانیوں کا بیچاروں کا جینا محال کیا ہوا ہے. تو یہ حالات میں سمجھتا ہوں کہ آنے والے دن میں مزید خراب ہوں گے.
پاکستان کی معیشت کو مزید جھٹکا لگے گا. ان پولیٹیکل سٹیبلٹی نہیں ہے, کون انویسٹر آئے گا؟ اور مزید کتنا جھٹکا لگوانا ہے؟ آپ دیکھتے جائیں, غریب آدمی بیچارہ پریشان ہے بہت. نہیں, ابھی آپ انتظار کیجئے. یہ حالات خراب جو ہو رہے ہیں اس کا نتیجہ آپ کو 1-2 مہینے میں نظر آئے گا. یعنی کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ اپوزیشن کے جلسوں کے نتیجے میں مزید اکنامکلی دیکھیں, آج ان کا جلسہ تھا کراچی میں, کچھ کام نہیں ہوا. گجرانوالہ میں صبح سے دکانیں کنٹینر لگا کے چیزیں انہوں نے بند کر دی پورے شہر کو. یہی ہے نا جی, جی ٹی روڈ پہ کوئی موومنٹ نہیں ہوئی, کنٹینر پکڑ لیے گئے, کھڑے کر دیے گئے. یہ کس کا نقصان ہے؟ لوگوں کا سامان تھا, ویجیٹیبلز, پیرشیبلز. اسی طرح معیشت آپ کی ڈوبتی ہے جب آپ کے پولیٹیکل سٹیبلٹی نہیں لاتے, اور پولیٹیکل سٹیبلٹی لانا حکومت کا کام ہے اور کسی کا نہیں ہے. مجھے جو سب سے زیادہ دکھ ہے وہ یہ ہے کہ یہ سارا آج کی سچویشن حکومت نے خود کی. ان کو تانے دے, ان کو راستہ نہیں دیا, نیب کو استعمال. بھائی خدا کا واسطہ ہے, ان کے کیسز ہیں, کرپشن ہے, اس کو ڈیو کورس میں چلنے دیں. آپ اس کو, آپ کے وزراء کہتے ہیں فلانا اندر ہو جائے گا, ایک شخص ٹی وی پہ بولتا ہے آپ رات کو نیب کا نوٹس بھیج دیتے ہیں. اس سے حالات خراب ہوئے ہیں. صحیح ہے. بھٹی صاحب آپ اتفاق کرتے ہیں؟ 100% بالکل کرتا ہوں. دو چیزیں اب تو ہمارے سارے اپنے. نمبر 1, حکومت گیونگ اینڈ پہ ہے, حکومت ساروں کی ہوتی ہے. وزیر اعظم پاکستان ہے, وزیر اعظم تحریک انصاف نہیں ہے, اور اس لیے ان کو ہمیشہ رستہ دینا چاہیے. یہ تو طے شدہ بات ہے نا. اس میں تو مجھے جس طرح اس وقت رات ہے, اس طرح مجھے ہے کہ یہ جو 11 جماعتی, ان میں سے کسی کا کوئی نظریہ مشترکہ نہیں, کسی کا کوئی بیانیہ مشترکہ نہیں, کسی کا کوئی انقلاب لانے کے لیے نہیں آ رہا, کوئی عوامی خوشحالی کے لیے نہیں آ رہا, کوئی سویلین بالادستی کے لیے نہیں آ رہا. ان کے ووٹ کو عزت دو کا کوئی کام نہیں ہے. جمہوریت ان کا مسئلہ نہیں, کیونکہ جمہوریت میں یہ مائنس ہو جائیں گے. جس دن اس ملک میں اصلی جمہوریت کا ایک دن آ گیا, یہ سارے آپ کو نظر نہیں آئیں گے. انہوں نے جمہوریت کسی اور چیز کا نام رکھا. اور یہ بھی مجھے پتا یہ بھی آج عمران خان کی ایک بات وہ بھی سچی ثابت ہوئی. میں اکثر سوچتا تھا ہو ہی نہیں سکتا. عمران خان نے کہا تھا کہ جس دن ان کو سیک لگا نا, سیک احتساب کا یا کوئی بھی, اس دن یہ اکٹھے ہو جائیں گے, اس دن یہ سڑکوں پہ آ جائیں گے, یہ چیخیں ماریں گے, اس دن ان کی جمہوریت خطرے میں پڑے گی. مگر عمران خان پرائم منسٹر آف پاکستان ہے. اور دوسری بات جو سب سے پہلے میں اکثر کہتا ہوں, پاکستان اللہ اس کو قائم رکھے, ہماری فوج اللہ اس کو قائم رکھے. یہ ایک باؤنڈری ایک کھینچنی پڑے گی, سائیڈ پہ کرنا پڑے گا. آپ اپنی سیاست کریں, آپ نے سارا کچھ. عمران خان صاحب کو بڑا دل کرنا چاہیے. اور اب وہ جو آخری بات ہے کہ یہ اس دونوں میں نے کامن آدمی کو, جو عام آدمی ہے, وہ کنفیوز ہے. وہ کہتا ہے کہ کیا یہ بھی جھوٹے ہیں, یہ بھی جھوٹے ہیں, حکومت بھی پرفارم. اگر آپ سوچئے آج مہنگائی نہ ہوتی, اگر آپ سوچیے آج پولیس پٹوار ریفارمز ہو چکے, جلسوں میں کوئی نہ جاتا. اگر آپ سوچیے ان کو جواز ہی کوئی نہیں, ہم آج محسن صاحب اور میں کہہ رہے ہوتے کہ یہ کس لیے باہر نکلے ہوئے, اپنے مال بچانے کے لیے, آل بچانے کے لیے, کھال بچانے کے لیے. اب اچھا, پچھلے سال میں نے جیسے پہلے ہی بتایا تھا کہ میں نے ان ساروں کے بیانات دیکھے, ٹاپ 45 ان کے اپوزیشن کے سیاستدانوں کے, 70% یہ بولے ہیں کس پر, نیب پر اور احتساب پر. 15% یہ بولے ہیں عمران خان نے کشمیر بیچ دیا سی پیک کرونا پہ. 5% یہ بولے ہیں جعلی انتخابات, جعلی مینڈیٹ. 2% بولے ہیں مہنگائی بے روزگاری پہ. سارے یہ ان کا ایشو نہیں ہے. لیکن بات یہ کہ اگر آج عمران خان صاحب کچھ 2 سال ڈیلیور کر دیتے, ٹھیک ہے, یہ فارغ ہو چکے. بہت شکریہ بھٹی صاحب, بیگ صاحب اور قائد صاحب, آپ تینوں کا. اور بات کہ اگر گورنمنٹ ڈیلیور کرتی ہے, گورنمنٹ پرفارم کرتی ہے, تو میرے خیال میں پھر اپوزیشن جو بھی بیانیات دیتی رہتی ہے عوام میں, وہ مقبول نہیں ہو سکتا. اس لیے خان صاحب کو یہ دیکھنا چاہیے, وزیر اعظم پاکستان کو, کہ معیشت کو کس طرح سے سنبھالا دینا, نمبر 1. نمبر 2, گورننس کے حوالے سے جو بد انتظامی ہے, غلط فیصلے, وہ گندم اور چینی کے حوالے سے میں کل کے شو میں بھی بتا چکا ہوں, ان کو ری وزٹ کریں اور انشور کریں کہ آئندہ اس طرح کے غلط فیصلے نہ ہوں کہ پہلے ایکسپورٹ کر دیں, بعد میں زیادہ پیسوں میں امپورٹ کریں. تیسری چیز, انسٹیٹیوشنل ریفارم کے حوالے سے عمران خان جو بات کرتے تھے کہ میں اداروں کا ریفارم کروں گا, چاہے وہ پولیس ہے, وہ پٹوار خانہ ہے, ابھی تک کچھ نہیں ہو سکا, عدالتوں میں انصاف نہیں ملتا, یہ بہت ضروری ہے. اور آخری چیز یہ ہے کہ عام آدمی سے زیادہ اپنا رابطہ کریں, نواز شریف پہ فوکس کم کریں, اپوزیشن پہ پرفارمنس, میں نے کل بھی کہا تھا, ایکشنز speak louder than words. اگلے ہفتے آپ سے دوبارہ ملاقات ہوتی ہے, اپنا خیال رکھیے, اللہ حافظ.